ज़माने में हराम था, नबी के ज़माने के बाद सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में हराम था, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने के बाद उमर फारूक के ज़माने में हराम था। जैसे शरीयत के ख़िलाफ़ खड़ा होना, शरीयत के ख़िलाफ़ बोलना हज़रत उस्मानी गनी के ज़माने में गलत था, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने में गलत था, आज भी वैसे ही गलत है। इसलिए अपने ईमान को बचाना जैसे नबी के ज़माने में ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। और ये ईमान बचेगा ईमान बचाने वालों से, ईमान के पहरेदारों से। ईमान के पहरेदार कौन हैं? ये वही हैं जिन्हें आप 7,000 की तनख्वाह देते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं समझते, जिनकी कोई वक़्त नहीं समझते। आप समझते हैं बुलेट साइकिल में चलने वाले, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनकी रिफत क्या है, इनकी कदर क्या है, हमारे बराबर बैठने की हैसियत नहीं। अल्लाह की कसम, ये कौम के वो लोग हैं, ये कौम के वो बारसूख लोग हैं। अगर ये ना हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक मसले पे आपके ईमान की हिफाजत के बारे में, शरीयत की हिफाजत के बारे में, दीन की हिफाजत के बारे में, नस्लों के ईमान की हिफाजत के बारे में अगर ये ना हो तो आपके अलावा कौन फिक्र करेगा? आप खुद भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, आप अपने नस्लों के ईमान को बचाने के काबिल भी नहीं बचेंगे। इसलिए इन उलमा की कदर करें, इन दीन के जानने वालों की कदर करें। ये वो लोग हैं जिनका सिलसिला नबी से मिलता है। अगर आसानी से मैं बताऊं, मुख्तसरन मैं बताऊं, तो ये उलमा किसी न किसी थ्रू से नबी से जुड़े हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैंने बचपन में हज़रत से पढ़ा है, मुहिबुल्लाह अफसर से, हज़रत शायद मौलाना जलाल वगैरह से पढ़े हैं, मौलाना जलाल साहब से पढ़े हैं। हज़रत मौलाना जलाल साहब अगर दारुल वगैरह में पढ़े होंगे तो उनके ज़माने में हज़रत मोइन बलियावी वगैरह कोई होंगे, बड़े अल्लामा, उस वक्त उनसे पढ़े होंगे। और वो अपने उस्ताद शेखुल हिंद वगैरह से पढ़े होंगे, और वो शेखुल हिंद वगैरह हज़रत नानवी रशीद अहमद गंगोही, और वो आगे चलते हैं शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उससे आगे चलते हैं वो शाह वलीउल्लाह से पढ़े हैं, शाह वलीउल्लाह शेख ताहिर पटानी से पढ़े हैं, जो गुजरात के रहने वाले थे, जिनकी एक किताब है अल-मौज़ूआत, ज़बरदस्त किताब है मौज़ू अहादीस पर, तज़किरतुल मौज़ूआत। 2 किताबें हैं, मौलाना दोनों का नाम एक ही है, ताहिर, और दोनों ने किताब भी लिखी है एक ही नाम की, अल-मौज़ूआत। अब पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ताहिर कौन, वो ताहिर कौन। ताहिर पटनी, जिनसे हिंदुस्तान में बुखारी की सनद चलती है, चाहे बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी उनकी सनद से आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर हम गिनाएंगे मैं किससे पढ़ा, मेरे उस्ताद किससे पढ़े, उनके उस्ताद किससे पढ़े, उनके उस्ताद के उस्ताद किससे पढ़े हैं, तो सब घुल मिल कर जाकर बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, सब घुल मिल कर के जाकर कहाँ पहुँचेंगे? हज़रत शाह वलीउल्लाह के पास। और हज़रत शाह वलीउल्लाह के उस्ताद कौन हैं? हज़रत ताहिर पटनी, गुजरात के रहने वाले बहुत बड़े आलिम हैं ये हैं। और इनका सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा? ये सिलसिला आगे चलते 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उलमा बग़ैर सनद के नहीं है। जैसे हर बेटे का कोई बाप होता है, हर आलिम का कोई आलिम, कोई उस्ताद होता है, बग़ैर उस्ताद का आलिम आपके ईमान को लूटेगा, आपकी शरीयत को लूटेगा। इसीलिए मेरा कहना ज़रूरी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो या इन जैसे लोग हों जिनका न कोई उस्ताद है, न कोई शेख है, न कोई दान है, न उन्होंने कहीं से दर्स निज़ामी की किताबें पढ़ी, न शरीयत का इल्म हासिल किया, न तरीक़त का दर्स लिया, न मशाइख के पास बैठे, न असातिज़ा के पास बैठे, न कुरान को समझा, न हदीस को समझा, न हदीस फहमी से दिलचस्पी रखी, कुछ नहीं जानते हैं ये लोग। आपके बच्चों के, आपके घर वालों के, आपके रिश्तेदारों के, एक एक नस्लों के ईमान को लूटने वाले हैं। अगर आज आपने इनका ख्याल नहीं किया, इनकी फिक्रें न की, इनसे बचने की कोशिश नहीं की, तो एक नस्ल आने के बाद में एक वक्त आएगा हम भौंकते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। इन जैसे लोगों की सुन करके अपनी ईमान को बर्बाद करते रहेंगे। यही तो हुआ था कादियानी के साथ में। ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ क्या हुआ था? पहले वो बड़ा बुजुर्ग बना ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने क्या कहा था? मैं नबी हूँ। जिसने क्या कहा था? मैं नबी हूँ। नबी के बाद जिसने नबी होने का दावा किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? कादियानी कहते हैं, वो भी एक बुजुर्ग ही था। उसने पहले बुजुर्गियत का दावा किया, बड़ा नेक बन के रहा, अच्छी ज़िंदगी गुजारा, लोग उससे बैत होने लगे, उसे वली समझने लगे। अल्लाह अकबर, हज़रत बहुत बड़े हैं, हज़रत झूठ नहीं बोलते, हज़रत गलत नहीं करते। जब सब मोहब्बत करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा मुझे कश्फ होता है। क्या कहने लगा? कश्फ। कश्फ एक इस्तिलाह है, एक टर्म। क्या है? एक टर्म है, एक टर्म है तसव्वुफ़ में, इसे कहते हैं कश्फ। कश्फ का मतलब आता है टिबुलेशन या डिस्प्लेशन, किसी चीज़ को जाहिर कर देना, खोल देना। इसी को आप इंग्लिश के दूसरे वर्ड में अगर कन्वर्ट करें तो इरप्शन। इरप्शन, अचानक जाहिर होना कोई चीज़, तो अचानक जहन में किसी चीज़ का आ जाना,
تو اسے کہتے ہیں کشف، یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کی طرف سے مجھے کچھ چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ کہتے کہتے پھر کہنے لگا مجھے کشف بھی ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بار بار باتیں آتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ مت کرو۔ تو جب اس طرح کہنے لگا تو ایک وقت آیا کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے میں نبی ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے میں نبی ہوں، جبریل بھی آتے ہیں میرے پاس، مجھے وحی بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ دعوے کرنے لگا تو دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے جن کا تعلق علماء سے تھا، مشائخ سے تھا، دین کے سمجھنے والوں سے تھا، دین کے جانکار طبقات سے تھا، جو انہی چولا پوش علماء سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، جن کی نسبت اماموں سے جڑی تھی، مصلیان سے جڑی تھی، علماء صلحاء سے جڑی تھی، اصفیاء سے جڑی تھی، اتقیاء سے جڑی تھی، انہوں نے اس قادیانی ملعون کی باتوں پہ آنے کے بجائے اسے تھوکنا گوارا کیا، اس کے راستوں کو چھوڑا، اس کی باتوں کو چھوڑا، اس کے الہام کو ٹھکرایا، اس کے کشف کو ٹھکرایا، اسے نبی ماننے کے بجائے اسے جھوٹا کہا، اسے لعین کہا، اسے دجال کہا۔ اللہ کی قسم، انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، لیکن وہیں پر کچھ لوگ تھے جو بھولے بھالے تھے، معصوم تھے، جن کا تعلق اماموں سے نہیں تھا، ایمان والوں سے نہیں تھا، مسلمان کے بارسخ علماء سے نہیں تھا، اہل علم سے نہیں تھا، اہل ثروت سے نہیں تھا، اہل شریعت سے نہیں تھا، شریعت کے جاننے والوں سے نہیں تھا، قرآن کے جاننے والوں سے نہیں تھا، دین کے جاننے والوں سے نہیں تھا، دین کے سمجھنے والوں سے نہیں تھا، دین کے جاننے والوں سے نہیں تھا، دین کا درس حاصل کرنے والے، دین کا درس دینے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، دین کو پڑھنے والے، دین کو پڑھانے والے، حدیث کو پڑھنے والے، حدیث کو پڑھانے والے، اتحاد کو پڑھانے والے، حدیث کو سمجھانے والے، تعویل کو سمجھانے والے، تعویل کو سمجھنے والے، تفسیر کو سمجھانے والے، تفسیر کو سمجھنے والے، تشریحات احادیث کو سمجھنے والے، تشریحات احادیث کو سمجھانے والے، ان سے تعلق نہیں تھا تو وہ بھٹک گئے، اپنے ایمان کو بیچ آئے، اپنا ایمان بچا نہیں پائے، اور آج تک ان کی نسل در نسل قادیانی بنی پڑ رہی ہے۔ تو کیسے ہوا؟ کیا ایک دن میں کسی نے کہہ دیا میں نبی ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے کتنے سال تک محنت کی؟ تو ایسے ایسے لوگ محنت کرتے ہیں۔ ابھی جو حال میں ہنگامہ مچا ہوا ہے علاقوں میں، شکیل بن حنیف، یہ سب فتنوں کے بارے میں نوجوانوں کو جاننا ضروری ہے، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ یہ لوگ اتنے ہر دھرم ہیں کہ مسجد میں زبردستی آ کر گھس کے کہتے ہیں کہ ہم شکیل بن حنیف کو نبی مانتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ شکیل بن حنیف کون ہے؟ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا شخص، دربھنگہ کا رہنے والا، ایک طویل مدت تک اس نے جماعت میں کام کیا۔ تو لوگ بھٹکانے پہ آئیں تو نظام الدین میں گھس کر بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بچانے پہ آئے، اور اگر کوئی ایمان بچانے پہ آئے تو فرعون کے محل میں بھی رہ کر کے آسیہ جیسے ایمان بچا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کس کا ایمان کہاں بچے گا، کہاں جائے گا۔ تو شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور بیچارے بھولے بھالے مسلمان جن کا تعلق علماء مشائخ سے، بارسخ علم رکھنے والوں سے نہیں، وہ بھٹک رہے ہیں، اور ایسا بھٹک رہے ہیں۔ ممبئی میں جس وقت تھا مولانا، بہت زور شور تھا، مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری آئے تھے، تو وہاں ممبئی کے اندر میں ایسا قبضہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو گیا کہ شاید یہ جادو کر دیتا ہے، کہ اس کے پاس جو جاتے ہیں واپس جب آتے ہیں تو اسی کے ہو کے رہتے ہیں، ڈر کے کوئی جاتا نہیں۔ یہ حال ہے۔ تو ایمان کے لوٹنے والے جو دجال آئے گا، اچانک نہیں آئے گا کہ اچانک آسمان سے گر پڑے گا یا دوڑ کے آئے گا میں دجال ہوں، میں دجال، نہ، یہ رفتہ رفتہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ آپ کے ذہن کو بنایا جائے گا، آپ کے بچوں کے ذہن کو بنایا جائے گا۔ جب آپ بالکل تیار ہو جائیں گے اچانک دجال آئے گا۔ ابھی ہمیں کیسا لگتا ہے کہ دجال کوئی بھی آئے، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اسے جھوٹا کہہ دیں گے، لیکن یہاں دیکھنے کے لیے دجال کیا اسی شکل میں آئے گا؟ دجال کس شکل میں، کس نوعیت سے آئے گا، بعض دفعہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور کیسے برگلائے گا، ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ دجال کے بارے میں نبی نے فرمایا اچھے اچھے ماننے والے بھی بھٹک جائیں گے۔ مسند احمد کے اندر میں جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر میں کتاب الفتن میں، وہ تو چونکہ مسند ہے، اس ابو داؤد شریف میں کتاب الفتن میں، اور مسند کے اندر میں حضرت حذیفہ بن یمان کے باب میں اس میں روایتی مروی ہے۔ اگر پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے آپ کہ دجال کیسے کیسے برگلائے گا۔ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، دوسرے ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا، کسی کو مار کے جلا کے دکھائے گا، عجیب عجیب نمونے دکھائے گا۔ تو ایسی چیزیں دیکھ کر کون نہ بھٹکے۔ یہیں اگر کوئی گنی، ہم عامل کے پاس جاتے ہیں، کیسے بھٹکتے ہیں؟ میں کتنا سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ مت جاؤ عاملوں کے پاس، یہ جھوٹ بولنے والے، مکار کرنے والے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔
اپنا دکھ لے کے درد لے کے عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں. ہاں بابا بہت جانتے ہیں, میں جیسا کیا میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دی تیرے گھر میں ایسی ہوتا ہے نا, تجھے ایسی ہو اس نے, تیرا سر درد کرتا ہے, تیرے گھر میں یہ پریشانی, روزی میں یہ تنگی, ہاں ٹھیک سمجھی بابا, بس ایمان بیچ کے آ گیا. وہ جان لیتی رہیں گی, ہاتھ پکڑتی ہی سمجھ گئی استغفر اللہ. یہ عقیدہ ہے آپ کا, یہ ایمان ہے. جس علم غیب کا تصور ہم نبی کے بارے میں بھی نہیں کرتے, اس علم غیب کا تصور آپ ایک چمار کے بارے میں کر رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں, جس نے شریعت کا علم, نہ حدیث کا علم, نہ قرآن کا علم, پڑھانے لے کر دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے. ان سب سے بچنا ضروری ہے ورنہ آپ کا عقیدہ بگڑے گا. تو ذرا سوچئے, ایک عامل کے پاس جا کر ہم ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں, دجال عامل سے کتنا گنا تیز ہوگا, تو اس کے پاس ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ وہ آئے گا آ کر کہے گا اچھا تمہارا بیٹا بیمار ہے, کوئی بات نہیں, میں ہاتھ رکھوں گا ٹھیک ہو جائے گا. جیسے یہ ہاتھ رکھے گا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو ایسا لگے گا ہاں میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے حضرت ہیں. اس کے بعد حضرت کہیں گے خدا بتا کچھ نہیں ہوتا, میں ہی خدا ہوں, نبی وبی کچھ نہیں ہوتا, میں ہی نبی ہوں. تو آدمی آنکھ سے دیکھا ہوگا کہ ہاں آج تک کوئی ڈاکٹر میرے بچے کو ٹھیک کر سکے, یہ حضرت میرے ہاتھ رکھتے ہی ٹھیک کر دی, یہ تو صرف خدا کر سکتا ہے, تو تم ہی خدا ہو. اس طرح ایمان کو پھسلائیں گے, بچلائیں گے اور کافر بنائیں گے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب بھی یوٹیوب پر کوئی بھی تقریر سننا ہو, کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہو, تو علماء سے پہلے پوچھیں. بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن کی خدمت سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے, مولانا محیب اللہ صاحب, مولانا حافظ ابوالکلام صاحب, یہ لوگ ہیں جو آل کے مشیر لوگ ہیں, خیر خواہ لوگ ہیں, مخیر لوگ ہیں, جن کی خدمت سے ہم جیسے لوگ تیار ہوئے ہیں. اگر آپ ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو کب سمجھیں گے؟ اپنے ایمان کی فکر کب کریں گے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات, یوٹیوب میں شارٹ ویڈیو آتا ہے. کیا شارٹ ویڈیو؟ شارٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لکھا رہتا ہے کہ جو وشنو کو مانتا ہے, دیو کو مانتا ہے, گرو نانک کو مانتا ہے, اگر اس کو سچا بھکت ہے گرو کا, وشنو کا, دیو کا, تو وہ سبسکرائب کرے, وہ اسے کلک کرے, وہ لائک کرے. بعض دفعہ چھوٹے بچے نہیں جانتے ہیں, لائک کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں. بعض دفعہ بڑے آدمی بھی کر دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی کفر پر تائید کا مطلب ہاں میں ہاں ملانا. ایک آدمی آیا اور آپ کو کہا اللہ واللہ کچھ نہیں ہے, تو آپ نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے, کہنے والا مسلمان ہے, تو وہ مسلمان بھی اسی وقت کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی بات پر راضی ہوا جو کفر والی بات ہے. تو اسی لیے کفر کی تائید بھی کفر ہے, یعنی کفر پر ہاں ہلانا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی کفر ہے. تو اپنے ایمان کی, اپنے نسلوں کی ایمان کو بچانے کے لیے بچوں کو بھی جب شارٹ ویڈیو دکھائیں نا, تو اس کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ بچہ جب بچپن سے بار بار ایسی چیزیں دیکھے گا, اس کے ذہن میں بیٹھے گا, وہ ایسی چیزوں سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے دل میں انسیت آئے گی. کل چل کے آپ جب بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی اولاد نہیں, نہ اس کی بیوی, نہ اس کے کوئی بچے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ اکیلا ہے, اللہ شہنشاہ ہے, وہ ذات وحدہ لا شریک ہے, اس کی نہ کوئی بیوی, اس کے نہ کوئی بچے, اس کے نہ کوئی اولاد, نہ کسی نے اسے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے. وہ اکیلا خالق, وہ اکیلا شہنشاہ, وہ اکیلا بادشاہ. نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے, نہ وہ کبھی تھکتا ہے, نہ کبھی گھبراتا ہے, نہ کبھی خوف کھاتا ہے, نہ کبھی لرزتا ہے, نہ کبھی کانپتا ہے, نہ کبھی خوف کھاتا ہے. وہ اکیلا زمین و آسمان کا بنانے والا, وہ بغیر کسی ستون کے زمین و آسمان کو کھڑا کرنے والا, وہ بغیر کسی حرکت کے زمین کو تہ پہ رکھنے والا, وہ بغیر کسی جنبش کے سمندروں کے لہروں کو روکنے والا, وہ زمین کے تہوں سے پانی کے چشموں کو اڑانے والا. تو کل آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا. کیوں؟ شارٹ ویڈیو دیکھ دیکھ کے اپنے ایمان کو بیچ چکا ہوگا. اس لیے اتنے مختصر وقت میں مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو کوشش کریں یوٹیوب میں, سوشل میڈیا کے دیگر تمام مقامات میں جہاں ہو سکے اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اسی لیے جس روایت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا, وہ روایت بڑی مضبوط روایت ہے. بخاری شریف میں کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ آئی ہے. ترمذی میں کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. نسائی شریف میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. حضرت معجم طبرانی میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. اس طرح اتنی مضبوط روایت. اس روایت میں اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ. ایک شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں پیغمبر ہوں, وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے. تو ان جھوٹوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. یہ جھوٹے کون ہیں؟ آج کل شکیل بن حنیف کی شکر کرتا ہے.
تو شکیل بن حنیف جیسے لوگوں سے، قادیانی نمازوں سے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں قادیانیوں سے، دیگر باطل عقائد رکھنے والے باطل فرقوں سے، باطل مزاجوں سے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وسلم وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتبتب حاضر في حال قمار۔